अस्सलाम वालेकुम। खुदी फाउंडेशन के साथ टॉकिंग मेंटल हेल्थ सीरीज़ की एक और एपिसोड में आप लोगों का बहुत-बहुत खुशामदीद। जो कोई भी सुन रहा है या देख रहा है, और हमारे साथ आज एक मर्तबा फिर मौजूद हैं हफ्सा फ़ारूक। टॉपिक आज जो चूज़ किया, डिप्रेशन की ही सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से आज कुछ सवालात आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ पर थोड़ी बात की जाए और हफ्सा से थोड़ी एडवाइस ली जाए और उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज़ किया जाए। तो बहुत बहुत खुश आमदीद हफ्सा, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बताएं हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब क्या है और ये होता क्या है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअली बच्चे को जब बर्थ देती है माँ, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद औरत का उदासी महसूस करना या फिर डिस्टर्बेंस इन मूड को एक्सपीरियंस करना। पोस्टपार्टम डिप्रेशन और जो बेबी ब्लूज हैं उनके अंदर कहीं दफ़ा हम कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली जब औरत एक बर्थ के अमल से गुजरती है, औलाद पैदा करती है, तो उसके बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, जो हार्मोनल लेवल पे होती है, ठीक है? और उस फिजिकल चेंजेस की वजह से उसको बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सपीरियंस जो वो इमोशंस या डिस्टर्बेंस कर रही होती है, वो 2 वीक्स के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिफाइन होता है अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के तहत, जो स्टार्ट होता है, यानी कि परसिस्टेंट लो मूड का होना या मूड स्विंग्स का होना, बहुत ज्यादा रोना या उदासी को महसूस करना, अपने हर किस्म की एक्टिविटी से विड्रॉन होना या किसी काम में मजा ना महसूस करना, बहुत ज्यादा अपने बारे में लो सेल्फ स्टीम रखना, बार बार चीजों के ऊपर वहम करना, अम, शिद्दत से अपने से नफरत या अपने इर्द गिर्द के माहौल से नफरत महसूस करना, और कई दफा सुसाइडल थॉट्स का भी बीच में आना जाना लगा रहता है। तो इस तरह का जब क्राइटेरिया 2 वीक्स एंड अबव तक जो मदर है, वो बच्चे की पैदाइश के बाद ये वाले सिम्पटम्स को कंटिन्यू कर रही है, साइकोलॉजिकली एक्सपीरियंस करना, और वो लास्ट कर सकती हैं मैक्सिमम अप टू 1 ईयर, ठीक है? तो उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, क्या होते हैं कि जो कोई भी, स्पेशली जो न्यू पेरेंट्स या पेरेंट्स के इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, एक बिल्कुल एक आम सी बात है, यानी कि हम क्योंकि ये आम आवाम के लिए वो कर रहे हैं प्रोग्राम, तो एक बिल्कुल एक नॉर्मल बात है कि बच्चे की पैदाइश एक बहुत जॉयस मूवमेंट होती है, इंतहा की खुशी का मामला, ठीक है? चाहे वो पहला बच्चा पैदा हो रहा हो, चाहे वो दूसरा हो, तीसरा हो, क्योंकि वो 9 महीने का टाइम हमें मेंटली प्रिपेयर करता है कि हम रेडी हैं टू बी पेरेंट ऑफ अ न्यू वन, और वो सारा कुछ हो रहा होता है। अब होता क्या है कि जब वो बच्चा जो है, जब आपकी ज़िंदगी में शामिल हुआ, माँ की जो एक्साइटमेंट का पीरियड था, या जो वो जो उसके अंदर एक फीलिंग होती है, फटाफट बच्चे की दुनिया में आती है अटैचमेंट की, ओवर पोजेशन की, कि ये मेरा बच्चा है, मुझे पकड़ाओ, आई वांट टू डू इट, आई वांट टू हग इट। बल्कि वो इस चीज पे माइंड कर रही होती है कि लोग क्यों कर रहे हैं फैसिलिटेट, मेरा बच्चा है, मैं खुद देखूंगी, मुझे उसके साथ अकेला टाइम गुजारने दिया जाए। ये एक नॉर्मल औरत के इमोशंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ खवातीन बच्चे की पैदाइश के अमल में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हैं, ठीक है? फिजिकली या साइकोलॉजिकली। अब देखें, फिजिकली कितना कुछ चल रहा है, आपको पेन से गुजरना पड़ रहा है, फिर आपकी बॉडी ने बहुत सारा हार्मोन्स चेंज किए हैं, एकदम से प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बंद हुए हैं, और आपके दूसरे हार्मोन्स जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। फिर आप मदर जो निपल स्वेलिंग का मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि माँ का दूध उतरना शुरू हो जाता है, उसके हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। साथ ही औरत की एक तरह से डिटोरेशन होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के अमल में औरत की सेहत अच्छी होती है, क्योंकि हर चीज उसकी बॉडी को, उसके बच्चे को रिक्वायर होती है, तो उसकी बॉडी से कंज्यूम करती रहती है और वो बच्चे को देती रहती है। लेकिन जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, तो बेइंतहा ब्लड लॉस, बेइंतहा तकालीफ से गुजर के आता है। ऐसे में कुछ खवातीन चिड़चिड़ापन, बच्चे के साथ वो अटैचमेंट या बॉन्ड नहीं बना पा रही होती, बल्कि उनको लगता है कि शायद ये बर्डन है, और शायद हम ये जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं उठा सकेंगे, और ये हमारे लिए मुश्किल है। और वो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा, अक्सर क्या, ज़रूरत से ज़्यादा रोना, बार-बार रोना, और मूड कभी बिल्कुल ही चिड़चिड़ा हो जाना, और कभी बिल्कुल ऐसा कि नम रिस्पॉन्स, कि उनके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे। फिर लोगों को अवॉइड करना, अपने आप को बंद कर लेना, खुद को ऐसे फ़ील करना कि जैसे आइसोलेटेड है,
کوئی سمجھ نہیں رہا اس کو, اپنی پین کو بہت زیادہ محسوس کرنا, وڈرول کے سمٹمس بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ان کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک سوشل انزائٹی ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, کہ وہ کسی کو وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, ملنا نہیں چاہ رہی ہوتی. تو یہ سارے کے سارے سمٹم, اور کئی دفعہ یہ جب ایکسٹریم شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو ماں کو مارنے کے خیالات یا اپنے آپ کو ختم کرنے کے خیالات بھی عورت کو آتی ہیں. یا یہ والا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں, میں اس بچے کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتی, یا میں نے جو یہ بچہ جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھانا میرے لیے بہت مشکل ہو گئی, یہ میرے اوپر ایک برڈن ہے. سو اس قسم کے بہت سے سائیکولوجیکل وہ ہوتی ہیں. لیکن اس کی جو ایکچوئل ان سمٹم کی بیس پہ جو ہم ایز اے لے مین اس کو ہم بالکل آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, وہ ایسے کہ آپ کو کسی ماں کے اندر اگر یہ دکھ رہا ہے کہ وہ بچے کی پیدائش کے 2 ہفتے تک وہ تھکی ہوئی اور چڑچڑی اور رو رہی ہے, یا بار بار پین کی کمپلین کر رہی ہے, ویجائنل کانٹریکشنز بہت ہوتی ہیں ان کی پین کی, ایبڈومینل پین, کئی دفعہ آپ کا ویجائنل کٹ بہت بڑا لگتا ہے اس کی وجہ سے پینز, کئی دفعہ میجر جو سی سیکشن ہے اس کی بہت پرابلمز ہوتی ہیں. اگر اس کمپلین کے علاوہ بھی 2 ویک سے اوپر ہو گیا ہے and still the mother is not moving towards the child, تو یہ بڑا انڈیکیشن ہے کہ کیا بات ہے, یہ ایک نارمل ماں کی طرح بچے کو اپنے پاس نہیں کر رہی ہے, بلا نہیں رہی ہے, اسے پیار نہیں کر پا رہی ہے, اس کو اس کے ساتھ کھیل نہیں رہی, اس کے ساتھ جو انیشیل بانڈ بننا ہے وہ نہیں بنا پا رہی. اور ایون موسٹ آف دا کیسز میں جنہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا پاتی, کیونکہ یہ تو بہت بڑا ایک وہ ہے کہ جب عورت غمگین ہوتی ہے, گریف میں ہوتی ہے, تو اس کی یہ ملک پروڈکشن ریڈیوس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کام بھی نہیں کر پا رہی ہوتی. تو یہ میرا خیال ہے یہ بڑے سرٹن انڈیکیشنز ہیں جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں پرابلم ہے. اگر یہ 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئی ہے, بچہ پیدا ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے, 1.25 مہینہ ہو گیا ہے, اور ماں اسٹل ایسی ہی چیزوں میں ہے, تو اٹ مینس کہ یس یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن, کیونکہ یہ بیبی بلوز تو ہونے سے رہے. بیبی بلوز تو آپ کہہ لیں نا 70 to 80% عورتوں ایکسپیرینس کرتی ہیں. بہت شدید غصہ ہوتا ہے, ہسبینڈ سے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے کہ کیا تم نے مجھے اتنی تکلیف میں گزارا, اور تم خود تو باہر بیٹھے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور میں اتنی مشکل سے گزری. تو یہ ویری نیچرل رسپانس ہے, ویری نیچرل رسپانس. تو لیکن وہ 1 week 2 week کے اندر میکسیمم نکل جاتا ہے رسپانس عورت کا, کیونکہ جیسے ہی آپ کے ہارمون بیلنس ہونا شروع ہوں گے نا, یو ول اسٹارٹ فیلنگ بیٹر. لیکن جہاں ہارمون بیلنس ہونے کے باوجود عورت بہتر نہیں کر رہی, تو وہاں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے. اچھی طرح آپ نے بات کی شوہر حضرات کی, ہم کس طرح ہیلپ یا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ اور ایک اور چیز, کیا یہ صرف اپلائی کرتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن مدرس پہ, یا فادرز بھی اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں یا آ سکتے ہیں بائی ورچو آف ریلیشن شپ؟ یس, پوسٹ پارٹم ڈپریشن فادرز میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ایک نئی ذمہ داری ہے, ایک نئی چیز ہے, ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے, ایک نیو فینومینا ہے, ایک نیو ہیومن بینگ کے ساتھ اٹیچمنٹ ڈیولپ کرنا. اچھا, مدرس تو بائی لک ایسی رہتا ہے کہ ہمارے چونکہ ود ان دا باڈی کا وہ پارٹ ہوتا ہے, تو آپ کی اٹیچمنٹ بفور دا برتھ بن جاتی ہے. آپ پہلے ہی اس ہیومن بینگ سے ایک انٹریکشن فیز میں چلی جاتی ہیں. موسٹلی مدر سیلف ٹاک کرتی ہیں بچے سے, بچے کو فیل کرتی ہیں, اس کی موومنٹس کو اور اس کی ہر چیز کو. فادر یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہوتے, اور کئی فادر اس جب ایڈڈ رسپانسبلٹی جب ان کو ریالٹی میں نظر آتی ہے کہ راتوں کو جاگنا پڑ رہا ہے, ایک چھوٹا سا ہیومن بینگ راتوں کو تو سوتا ہی نہیں ہے, ہمیشہ شور مچا رہا ہے اور چیخے مار رہا ہے, اور اس نے صبح کو فادر نے آفس بھی جانا ہے, تو اس کے لیے کئی دفعہ یہ ہینڈل کرنا, یہ رسپانسبلٹی لینا مشکل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ فادرز کے اپنے ٹراماز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے اپنا بچپن بہت ابیوسو دیکھا ہوا ہے, یا کسی نے بہت مشکل ٹائم بینگ اپنے لائف میں کوئی ایسے کرائسس دیکھے ہوئے ہیں, تو وہ اس چیز سے بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں. اور جب بچہ وہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید they will not able to give them that of کیا نام ہے, جو ان کی نیڈس ہیں ان کو پورا نہیں کر سکیں گے, وہ لو نہیں دے پائیں گے, تو ان کے لیے مشکل آتا ہے. تو یس, اٹ ہیپنس ان فادرز آلسو. پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہیں ان کو بھی ہوتا ہے. اب پہلا جو اس کا پارٹ تھا کوشچن کا کہ اگر کیا نام ہے جو فادرز ہیں وہ کیسے فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں خود مدر ہوں نا, 3 بچوں کی ماں. ہمارے ہاں یعنی کہ جیسا میرے ہسبینڈ کا مسئلہ نہیں ہے, میں جب بھی گائنی کلینکس میں گئی, ظاہری بات ہے ایک عورت گائنی کلینکس میں بہت جاتی ہے زندگی میں, بچہ پیدا کرنے, بچہ پیدا نہیں ہو رہا جب بھی, بچہ پیدا کر دی ہے جب بھی, تو وہ ہماری میرا خیال ہے ہاسپٹل کا سب سے وہ فیملیئر پارٹ ہے جس پہ ہمارے بڑے چکر لگتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ٹیبوز بیس کر کے اس جرنی کو عورت کے لیے بالکل الگ اور الون کر دیا جاتا ہے.
اس ٹائم پر امیاں، نانیاں، دادیاں، پھوپھیاں، ساسیں سب اپنے دوپٹے ٹائٹ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں. خود سے ان سے چلا نہیں جاتا، ان کو ساری عمر بہو ہاسپٹل لے کے جا رہی ہے. لیکن جس دن بہو کا پتہ چل گیا اس دن سے وہ کہیں گی آج سے میں تمہارے ساتھ ہسپتال جاؤں گی. اچھا، ایسے ٹائم پر وہیں پر ایک نا کمیونیکیشنل گیپ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہسبینڈ کا کام صرف اتنا رہ جاتا ہے یہ تمہاری ڈاکٹر کی فیس میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، وہ اپنا میوزک لگا کے گاڑی میں بیٹھا ہے. اندر وہ خواری، وہ جو ویٹنگ ایریا کی ذلت تھی، پھر اماں کا ہاتھ پکڑ کے اندر تک جانے کی ذلت تھی. پریگنٹ وہ تھی لیکن ہاتھ اماں کا پکڑ کے وہ بیچاری لے گئی ہے. پھر کئی باتیں ڈاکٹرز کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے. میں بینگ خود ایک اسپیشلسٹ، مجھے بہت مشکل ہوتا ہے کچھ باتیں آپ اسی کے لائف پارٹنر کو سمجھا سکتے ہیں، ماں کو، بھائی کو، چاچا کو نہیں سمجھا سکتے. ٹھیک ہے، اس کی کیئر ہے، اگر اس کو کوئی فیئرس ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ ہیں، ان کو کون اوور کم کرے گا؟ پارٹنر کرے گا نا. لیکن پارٹنر اس جرنی میں ساتھ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اب تو خیر جو اب بالکل لیٹسٹ پوت ہے، یعنی کہ جو اب نئے والے بچہ بچی آ رہے ہیں، ان میں نے اچھی چیز دیکھی ہے، وہ اکثر اپنے پارٹنر کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے آتی ہیں. اینڈ آئی فیل سو گڈ کہ چلو کچھ تو چینج آیا. جو دوسری چیزوں میں ہم پڑھے ہیں یہ والی چینج لانا سوسائٹی میں، یہ ایجوکیشن ہونا کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے اور اس کو میاں بیوی کو ہی ہینڈل کرنے دیں. اس میں باقی ممبرز ان کو ضرور سپورٹ کریں، لیکن اس چیز میں رسپانسبلٹی فادر کو لینے دیں تاکہ وہ بھی پریپیئر ہو، وہ بھی اس ہیزرڈ کے بارے میں ریڈی ہو جائے جس سے اس نے گزرنا ہے. کیونکہ وہ ایک دم سے پھر اس کو ریڈی میڈ چیز ملتی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور اب وہ کر کیا سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ اس کو سپورٹ دے، جب جب ڈاکٹرز وزٹس ہیں، جب جب ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے ساتھ جائے. ڈاکٹر گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، موسٹ آف دا ٹائم ڈاکٹر بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بیوی بہت ڈر رہی ہے، اس کی خوراک ٹھیک نہیں ہے، کمزور لگ رہی ہے، اس کا بی پی صحیح نہیں جا رہا، اس کو پینز ہو رہی ہیں، کئی دفعہ فالس پین 7 منتھ میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. جو ایک ویٹ گین ہوتا ہے، آپ کے پاؤں سویل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. عورتوں کو خود پہ غصہ آتا ہے کیونکہ وہ ویسی نہیں دکھ رہی ہوتی جیسے وہ پہلے دکھ رہی ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں میں ایک ہسبینڈ کی لگاتار سپورٹ، لو اینڈ کیئر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، دس از واٹ وی بوتھ آر گوئنگ آن. اور آپ نے کئی سیلیبریٹیز کو بھی دیکھا ہوگا جو کپلس تھے، جن کو کہہ سکتے ہیں کہ پاور کپلس تھے، وہ بڑی اچھا انہوں نے میسج کنوے کیا کہ جیسے فیمیل پارٹنر اگر ان کی پریگنیسی میں ہے تو میل پارٹنر ان کے ساتھ ایکسرسائز کر رہا ہے، ان کے ساتھ ریلز بنا رہے ہیں. اور یہ شو کرتا ہے کہ یہ ٹائم عورت کو کمرے میں یا گھر میں چھوڑ کے بند کر کے جانے کا نہیں ہے. کیونکہ میں نے یہاں پر پاکستانی کلچر میں یہ بہت نوٹ کیا ہے، اوہو اس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جی گلگت گئے ہوئے ہیں، ہنزا سیر کرنے گئے ہوئے ہیں، فرینڈس کے ساتھ دبئی نکل گئے، وائف نہیں لے کر گئے تم؟ نہیں وہ پریگنٹ تھی بھائی، اس کو کہاں لے کے جانا تھا، وہ تو چلنے کے بھی قابل. تم اس کی اس کروشل ٹائم میں پارٹیز کر رہے ہو اور وہ گھر میں تیار ہو رہی ہے آنے والے بچے کے لیے اور اس بچے سے ریلیٹڈ ذمہ داری کے لیے. اور ظاہری بات ہے ایسے سب حالات میں عورت ڈپریشن کی طرف جائے گی. اس کو بہت زیادہ ری ایشورنس چاہیے، ویلیڈیشن چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس کی زندگی میں ایک میجر چینج ہے جو اس نے کبھی پہلے نہیں دیکھا ہوا. تو اس کو بار بار یہ یقین دلانا مرد کا ہی کام ہے، شوہر کا کام ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، رات کو جگائے گا تو ہم جاگیں گے، تم سے نہیں سب کچھ ہو پائے گا تو میں تمہارے ساتھ مل کے کروں گا، ہم سیکھ لیں گے، ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم شاپنگ کرتے ہیں، ہم چیزیں بناتے ہیں، ہم کمرہ سیٹ کرتے ہیں. یہ ہم نہیں ہوتا، یہ عورت اکیلی ہی چل رہی ہوتی ہے. اور جو میں ہسبینڈ ہے اس کے فائنانس اسی طرف سے آ رہا ہے، لیکن یہ ایک کمبائنڈ ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے وہ بڑی اچھی اسٹرانگ سپورٹ ہو جائے گی. اچھا، اس پہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، ایک کمبائنڈ سپورٹ ہو جائے گی کہ اس کو ہم جب فیسیلیٹیشن کی بات کرتے ہیں، لیٹس سے برتھ سے پہلے بھی کوئی پریونشن کے کانٹیکسٹ میں کیا سٹیپس ہم اٹھا سکتے ہیں کہ ادھر تک بات پہنچے ہی نہ یا نوبت نہ پہنچے. اس طرح کا کہ کچھ سٹیپس اٹھا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلا بیبی ہے مگر ہم لوگوں سے بات کریں، ایکسپرٹ سے بات کریں اور اپنی طرف سے اتنی کوشش کریں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن تک بات پہنچے ہی نہ. کیا یہ پاسبل ہے؟ میرا خیال ہے کافی حد تک پاسبل ہے. اور اگر پاسبل ان دا سینس میں یہ کہوں کہ اگر بیبی بلوز آتے ہیں تو اسی ٹائم پر وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر اور اس میں ایکٹ آن کر سکتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر فوری طور پہ مینجمنٹ لا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں نا سب سے زیادہ پرابلم ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم رسپانسبلٹی نہیں لیتے. ایز اے مدر جب مجھے پتا چلا میں پہلی بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں نے نماز قرآن تو شروع کر دیا خوف خدا سے کہ اللہ میاں میرا یہ پیریڈ آسانی سے گزار دیں اور مجھے نیک اور اچھی اولاد عطا کریں. لیکن میں نے اپنے آپ کو کتنا سائیکو ایجوکیٹ کیا اباؤٹ بینگ موم.
مام کیا ہے جو میرے اندر ایک چیز پل رہی ہے وہ کیسے گرو کر رہی ہے, اس کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کون سے فوڈز اس کے لیے اچھے ہیں, ہیلدی ایکٹیویٹی کیا ہو سکتی ہے. ہمارا چینل آف انفارمیشن ہماری بزرگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ جب بھی پاکستان کے علاوہ پریگنیسی کو لے کر کہیں پر بھی سرچ آؤٹ کریں دنیا بھر میں, عورتیں شدید ایکٹیو رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ. دے آر ڈوئنگ جیمز, دے آر ڈوئنگ ایکسرسائزز, دے آر ورکنگ, دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. ہمارے پاکستان کی یہ جو پڑھی لکھی میں کلاس کہہ رہی ہوں, جو کم پڑھی ہوئی بھی ہے لیکن ذرا افورڈنگ, جو ڈاکٹرز تک پہنچ جاتی ہے, وہ ساری کی ساری کلاس جو ہے جس دن پریگنیسی کا لفظ سنتی ہے تو پہلا لفظ آتی ہے, آپ شاید آپ بھی ہسبینڈ ہے اور شاید پاکستانی بیوی ہو, تو بیڈ ریسٹ کا لفظ ہم ضرور سنتے ہیں. بیڈ ریسٹ پہ ہے جی, ڈاکٹر نے کہا بیڈ ریسٹ کرنا. اللہ کیا ہو گیا پوری پاکستانی عوام کو ہم بیڈ ریسٹ پہ ہیں. چلو ایک کا سمجھ آتا ہے, دو کا سمجھ آتا ہے, یہ سب کچھ اجتماعی بیڈ ریسٹ کیوں ریکوائرڈ ہے. اچھا ان کے بچے ضائع بھی نہیں ہوتے, ان کو بیڈ ریسٹ کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, وہ ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہیں, ڈانسز کرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں. ایکچولی آپ اپنی باڈی کو جیسے ٹرین کر دیتی ہیں پہلے دن سے, آپ کی باڈی اس پہ یوز ٹو ہو جاتی ہے. اب میں اس کی آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. ہمارے ایک دفعہ میرا ایکسپیرینس ہوا کہ پیچھے ایک گھر بن رہا تھا ہم لوگوں کے جہاں رہتے تھے, اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ مزدور عورت ہے اور وہ سر پہ 10-10 اینٹیں اٹھا کر فلور ایک سے دوسرے کے اوپر جاتی ہے, اور وہ پریگنٹ, اس کا اتنا بڑا پیٹ ہے. اس کو تو کچھ نہیں ہوا, نہ مس کیریج ہوا, نہ کچھ ہوا. کچھ دنوں بعد نا نظر نہیں آئی تو ایک مزدور کو ہم پانی والا بوتل دیا کرتے تھے, تو اس نے بتایا اس کے بیٹا ہوا ہے ماشاء اللہ باجی. تو اٹ مینس کہ یہ ساری ہماری مت ہے, ہم نے اپنی باڈی کو جیسا بنا دیا ویسا بنا دیا. اب یہاں پر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سے پریونٹیو میئرز ہیں جن سے ہم مشکل سے بچ سکتے ہیں. ہیلدی لائف سٹائل, ہیلدی فوڈ, دبا کر ہم کھاتی ہیں, 50-50 کے جی وزن بڑھا لیتی ہیں, 40-40 کے جی, پھر روتی ہیں کہ ہم ڈی فارم ہو گئی, 24 انچ سے 52 کا ہم پورا ٹی وی سیریل بن چکی ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں واپس آنے میں سالوں سال لگ جاتی ہے. سو ہماری اپنی غلطی ہے. چوائسز آف ایٹنگ ہیلدی اینڈ گڈ اینڈ بیلنس فوڈ, وہ یہ نہیں ایک کانسیپٹ ہے کہ میں پریگنٹ ہوں, ٹھک ٹک 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 اتنی بڑی پلیٹ بھری ہوئی ہے, پھر آئس کریم میں پریگنٹ ہوں. نہیں بھائی, یو ڈونٹ ریکوائر دیٹ مچ آف فوڈ. تم تو اگر روزے بھی رکھو گی تو تمہارے بچے کو فوڈ ملنا ہی ملنا ہے. اٹس ناٹ ریکوائرمنٹ آف ہم. آپ کو صرف اپنے آپ کو سائیکو ایجوکیٹ کرنا ہے, کیا چیزیں اس وقت صحیح ہیں, کیا چیز غلط ہے, اور جتنا ہیلدی مائنڈ سیٹ آپ رکھیں گے, یعنی کہ ریفریمنگ فرام دا نیگیٹو تھاٹس, ریفریمنگ فرام دا نیگیٹو تھنکنگ, وشفل تھنکنگ, فیئرفل تھنکنگ, اس سے بچے رہیں گے تو آپ بہت اچھا اپنے بچے کو اور اپنی چیزوں کو ہینڈل کر پائیں گے. اگر لیٹس سے اس کو ہم ٹریٹ نہیں کرتے, صحیح طرح سے ڈیٹیکٹ نہیں کرتے, ٹریٹ نہیں کرتے, اویئرنیس نہیں ہوتی, تو آگے چل کے یہ کس قسم کی مینٹل یا بیہیویئرل یا ریلیشن شپ پرابلمس یا کمپلیکیشنز میں کنورٹ ہو سکتا ہے یہ پوری سچویشن؟ دیکھیں ایکچولی تو اگر پوسٹ پارٹم ڈپریشن انڈر ڈائگنوز یا انڈر کے نام میں ٹریٹمنٹ چلا گیا ہے, ان ٹریٹمنٹ ہم نے اس کو بھیج دیا, اس کا کوئی علاج نہیں ہم کر پائے, تو ظاہری بات ہے ایک تو وہ اپنی شکل چینج کرے گا اوور دا ون پیریڈ ایئر کے, اس کے بعد وہ ہم اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن نہیں کہیں گے, ہم اس کو میجر ڈپریشن میں لے لیں گے. کئی دفعہ سائیکوسس بھی انڈیوسڈ ہو جاتا ہے, ایسے خیالات آنا کہ یہ بچہ اس کو مجھے مار دینا چاہیے. آپ نے کہیں ایک دفعہ کسی سیریل یا کسی مووی میں بھی دیکھا ہو, یا کہیں کسی جگہ پہ پڑھا بھی ہو کہ نوزائیدہ بچے کو ماں نہلانے گئی اور بھول گئی اور بچہ وہیں پر فوت ہو گیا ڈوب کے, یا بچے کو ماں نے خود مشین میں ڈال دیا. تو بیسیکلی وہ انڈیوس سائیکوسس ہو چکا ہوتا ہے ان لوگوں کو. پھر اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں. اب یہ تو اس کی اپنی پرسنل ہیلتھ کو کریں گے ہٹ, لیکن جو اس کی ہیلتھ ہے وہ اس کی کو ریلیٹ کر رہی ہے نا باقی لوگوں کی ہیلتھ سے بھی. باقی لوگ جو ہسبینڈ ہیں, جو اس کے پہلے بچے ہو سکتے ہیں, ساس سسر ہے, ماں باپ ہے, وہ سب امپیکٹ میں آئیں گے. سیکنڈ بندہ جو سب سے زیادہ امپیکٹڈ ہوتا ہے جب کوئی عورت اس قسم کے مسئلے سے گزرتی ہے, وہ شوہر ہے, کیونکہ 24 آور اس بندے نے اس کے ساتھ سب کچھ شیئر کرنا ہے, اور اس کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ اس نے لک آفٹر کرنا ہے. اب وہاں پر آپ دیکھیں کمیونیکیشنل پرابلم آئیں گی, کیونکہ خاتون ڈپریشن میں ہے, وہ اپنا آپ شیئر نہیں کریں گی, وہ مسلسل رو رہی ہیں, وہ مسلسل تکلیف میں ہے, وہ چپ ہوتی جا رہی ہیں, وہ وڈرول میں ہے. شوہر کہہ رہے ہیں یار 4 مہینے ہو گئے باہر چلتی ہیں. اچھا آپ کا سیکشل انٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے, وہ اس کے قریب آ رہا ہے, وہ اس کو دھکے دے رہی ہے, میرے قریب نہ ہو, آئی ہیٹ یو. وہ اس کو کہہ رہے ہیں چلو یار بچے کی برتھ ڈے آ رہی ہے, ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور وہ ڈیڈ ڈیول. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ شوہر کتنے دن اس کو اس کے پیچھے پیچھے جائے گا, وہ بھی ایک ایسے ڈپریشن میں چلا جائے گا,
یا پھر وہ اپنے باہر انٹرسٹ ڈھونڈ لے گا. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ ریلیشن شپ ڈیفینیٹلی وہ والا ریلیشن تو آپ کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں مدر کو تو بالکل پتہ ہی نہیں چلنا, اگر کیونکہ میں نے خود تھرڈ بیبی میں پری پارٹم اینڈ پوسٹ پارٹم ڈپریشن دونوں ایکسپیرینس کیا ہے. میرا 6 ویک پہ جا کر ختم ہوا تھا. میں نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے ہے, میں نہیں بتا سکتی تھی, میں سائیکالوجسٹ ہوں, میں نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے ہے. میں روتی تھی اور انتہا کا روتی تھی, اور میرا جو پلو تھا وہ جیسے رو رو کے اس کی روئی جو تھی وہ یوں گول گول سی ہو گئی تھی. اور جو بچے کی برتھ کے بعد ہماری جیسے میں پنجاب سے ہوں, رواج ہوتا ہے مالشیں کی جاتی ہیں عورتوں کی, تو وہ جو مالش والی آتی تھی بچے کی اور میری کرنے کے لیے, وہ میری مالش کرتی تھی اور میں روتی رہتی تھی, میرے آنسو گرتے رہتے تھے. اور وہ مجھے کہتی تھی باجی آپ اتنی خوش قسمت ہیں, آپ کا تیسری بیٹی ہے, آپ کے پاس بیٹا بھی ہے پہلے, آپ کو اس کو یہ لگا کہ شاید مجھے بیٹی کا دکھ ہے کہ مجھے اللہ نے بیٹی دے دی. تو میں نے کہا نہیں کچھ ایسا نہیں. پھر وہ مجھ سے کہتی تھی اتنے بڑے گھر میں رہتی ہیں, آپ کے پاس اتنا ہے, آپ کے میاں اتنے اچھے ہیں, آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, آپ کیسے ہیں؟ دودھ پڑا رہتا تھا. پھر مجھے کوئی ہاتھ ہٹا کے کہتا تھا دودھ نہیں پیا تم نے ابھی تک, اور میں مشین کی طرح دودھ اندر ڈال دیتی تھی. پھر مجھے میرے بچے آواز دیتے تھے بڑے والے, تو مجھے اور گلٹ ہوتا تھا, اور پھر میں ان سے کہتی تھی میں سو رہی ہوں, مجھے سونے دو پلیز, میں بہت تھکی ہوئی ہوں, مجھے سونے دو. میں سوتی رہتی تھی اور میں روتی رہتی تھی. اب ضروری نہیں ہے کہ سارے سمٹم آپ میں ہوں, کسی کے اندر 2 سے 4 ہوں گے. میرے اندر یہ نہیں آیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی جو بیسک کیئر تھی وہ نہ کر پائی ہوں. میں اس کو روز نہلاتی تھی, روز اس کے چینجنگ کرتی تھی, پیمپر, ڈائپر, دودھ, فیڈ, میں نے اپنا بریسٹ فیڈ اسے کرایا. لیکن yes there are sign and symptom of postpartum depression in me. ٹھیک ہے, then I took the therapy, اور وہ بھی لکلی یعنی کہ مجھے اویئرنیس نہیں تھی, میرے ہسبینڈ کو بھی اویئرنیس نہیں تھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے اپنا روم ہی چینج کر لیا تھا ایٹ ایز ہونے کے لیے, کیونکہ بچی بہت روتی تھی رات کو کہ مجھے صبح بہت جلدی جانا ہوتا ہے, تو میں سامنے والے روم میں سوتا ہوں, تم آرام سے یہ جو میڈ رکھی ہوئی ہے اس کو سلایا کرو نیچے کہ بچی کا کوئی فیڈر یا تمہیں کوئی چیز پیمپر وغیرہ پکڑانا ہے. وہ ایک کانسیپٹ کے چیلے میں مرد عورت کے ساتھ نہیں ہوتا, اور وہ والی کانسیپٹ نے مجھے مزید ڈپریشن میں ڈالا. اور پرابلم کیا تھی کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ایکچولی ایکسپٹ دیٹ پریگنینسی ایون, اور اس کے بعد وہ بچہ بھی, کہ میں پڑھ رہی تھی, میں مس کر رہی تھی, میرا کیریئر بن رہا تھا, میں بہت عرصے کے گیپ کے بعد ایک پراپر کیریئر کو دوبارہ پرسیو کر رہی تھی, آن اینڈ آف کام کرتی رہی لیکن ایک ریگولر کام نہیں کر سکی تھی. اور وہ مجھے بہت زیادہ کر رہا تھا کہ یہ بچہ شاید مجھے سب چیزوں سے روک دے گا, میں کچھ نہیں کر سکوں گی. اور پھر جب میرے ایک ٹیچر نے مجھے مبارکباد کے لیے فون کیا تو بس میرا بریک ڈاؤن ہونا تھا ان کے سامنے, اور میں جو روئی تو پھر وہ سمجھ گئے کہ یس شی از ان ٹربل. اور پھر انہوں نے ریلیجیسلی مجھے پورے 6 ویک کی تھراپی دی, پورے طریقے سے انہوں نے مجھے کتھاسس کرایا, اور پھر مجھے نکالا کہ تمہارا فیئر کیا ہے, تم کہاں اسٹک ہو, کدھر رک گئی ہو. اینڈ آفٹر دیٹ آئی ایم ٹوٹلی نارمل. اور وہ میرے باقی ماشاءاللہ بچوں سے بھی پیار ہے, مگر اس کو میں کہتی ہوں یہ میری تھراپی ہے, میں دنیا کی تھراپی ہوں اور یہ میری تھراپی ہے, کیونکہ یہ میں بس شکل دیکھنے کی دیر ہے, ایوری تھنگ گون آؤٹ فرام می. تو یس اٹس ریئل اینڈ اٹس ویری کامن, اور آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کو ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ والے نے آپ کو بتانا ہے کہ یار کچھ ڈسٹرب ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہسبینڈس کو سائیکو ایجوکیٹ کیا جائے. میں ایک وہ دیکھ رہی تھی کہ یورپ میں باقاعدہ پریگنینسی کلاسز دی جاتی ہیں جس میں باپ کو اور ماں کو انرول کیا جاتا ہے, اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے ان چینجز کو امبریس کرنا ہے, پیمپر کیسے لگانا ہے, نیو ہیومن بینگ آئے گا اس کو شاور کیسے دینا ہے, اس کو سلانا کیسے, پوری کلاسز دی جاتی ہیں. تو وائی ناٹ سچ تھنگس ان پاکستان. اب کتنا آپ نے, اور ویسے تو آپ دنیا کا ہر کام کر رہی ہیں, یعنی کہ جو یورپ بھی نہیں کر رہا ہم وہ کر رہے ہیں, یہ کیوں نہیں, اس میں کیا گناہ ہے اور برائی ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ہم. مسکراہٹ میں اسی لے رہا ہوں کہ پیمپر سے مجھے یاد آ گیا کہ پیمپر کا میرا بہت ڈر تھا, اور پھر میں نے بیگم کو بولا نہیں پہلا پیمپر میں ہی چینج کروں گا, تو وہ ادھر ہی میرا ڈر نکل گیا پہلے پیمپر پر ہی. تو شکر ہے کہ میں نے تھوڑی ہمت کی تھی. کافی دوسری چیزیں سیکھنے کی ہیں میری, مگر ایک چیز مجھے یاد رہے گی. بہرحال اچھا, بہت ضروری کویشچن ہے, اس کے ساتھ ہم تھوڑا ریپ اپ کی طرف چلتے ہیں. اور یہ ٹائم کروں گا جو بھی آپ نے بات بولی کہ ساتھ والا بندہ بتاتا ہے, ان لوگوں کو, ان فیملی ممبرز کو, ان دوستوں کو میاں بیوی کیا بول سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ یار تم تو صحیح لگ رہی ہو, فزیکلی تو صحیح لگ رہی ہو, تو تمہیں کیا مسئلہ ہے, تمہاری نعمتیں ہیں, ابھی اتنا خوبصورت بچہ ہے, بچی عطا کی ہے جیسا آپ نے بولا, مگر چونکہ فزیکل ایلمنٹ نہیں نظر آ رہی, فزیکل تکلیف نظر نہیں آ رہی, تو ان لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ بھئی یہ بہت ہی سیریس
اس کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ اچھا، یہ تو مجھے لگتا ہے جہاد کے برابر ہے اس سیناریو میں، کیونکہ جو ارد گرد لوگ ہیں وہ تو بالکل نہیں سمجھتے، اور کچھ تو ماشاءاللہ اتنے کوئی نیک ہیں کہ وہ سیدھا سیدھا فتویٰ ڈالتے ہیں. نمازیں نہیں پڑھتی تھی نا، دین سے دوری کا انجام ہے یہ دونوں کپل اتنی تو تصویریں لگاتی تھی، نظر لگ گئی ہوگی. یا اللہ، نظر کا کیا تعلق ہے پوسٹ مارٹم ڈپریشن سے؟ یہ تمہیں میں نے بکواس کی تھی نا، تم یہ نہ کرنا ہفتہ پہلے، اور تم نے یہی کیا اور اس لیے تمہیں ہو گیا. لٹرلی یہ جملے میرے کانوں میں ڈفرینٹ سینیریوز، ڈفرینٹ کلائنٹس کے منہ سے سنے ہوئے، اور وہ آپ کو چیرتے ہیں بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم یو نیڈ اونلی ویلیڈیشن اینڈ ایکسپٹینس. اچھا، اب لوگوں کو کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، سائیکو ایجوکیشن آپ کو ہونی چاہیے. گھر میں پریگنیسی کو لے کر چھپانے کا جو رواج ہے، بتانا چلے، بھائی کو نہ بتانا، ابا کو نہ بتانا، ابھی نہیں، وہ پتہ چل جائے گا خود ہی، دوپٹہ آگے کرو، ابھی وہ قطرہ سا ہے اور دوپٹہ آگے کرو. یعنی کہ ایک عجیب سی ذہنیت ہے. یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ڈائننگ ٹیبل پر اسی کو ڈسکس کریں، لیکن دو ہیومن بینگز کی لائف کے اندر ایک نیا ہیومن بینگ آ رہا ہے. یہ ایک فیملی میٹر ہے، یہ ایک فیملی ایشو ہے. اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور فرسٹ بیبیز میں عموماً، یا ابھی بھی ہمارے ہاں کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، آپ سیکھنا ہے اور سکھانا ہے کہ کس طرح آپ چیزوں کو مینج کریں گے. ٹھیک ہے، اور وہ کیسے ہوگا جب آپ بات کریں گے. اپنے گھر میں بات کرنا شروع کیجیے. اور مجھے لگتا ہے یہاں پہ میل پہ بہت ریسپانسبلٹی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، جب لڑکی بات کرتی ہے تو وہ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کو آپ اسٹگمیٹائز کر دیتی ہیں، آپ اس کو لیبل کرتے ہیں بدتمیز ہے، آوارہ ہے. بیٹا بات کرتا ہے تو آپ سیریس لیتے ہیں. تو لڑکوں کو آج کل مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا، پری میرٹل کاؤنسلنگ ایک ایریا، وہ بالکل آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن دے نیڈ اٹ. آفٹر پوسٹ میرٹل کاؤنسلنگ، شادی کے بعد آنے والے مسائل کیسے ڈیل کرنے ہیں. اینڈ تھرڈ، پریگنیسی اگر ہو رہی ہے، بچے سے پہلے آپ ایک کاؤنسلنگ ضرور لیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے یہ معاملات کیسے چلانا. ایک اور سوال میرے ذہن میں بھی آیا بات جب آپ کہہ رہی تھی کہ اب ایک بچہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ دوسرا بچہ ہوا ہے، پہلے پہ پوسٹ مارٹم ڈپریشن نہیں ہوا، دوسرے پہ ہوا، اس کا ایفیکٹ بچے پہ کس طرح، کتنا سیریس پڑ سکتا ہے؟ جو آلریڈی بچہ موجود ہے، لیٹس سے 2-3-4 سال کا جو بھی عمر ہے، تو کس طرح وہ ڈائنامک خطرناک ہو سکتی ہے؟ یس، وہ بڑا سینسیٹیو ٹائم ہے، اور وہ ماں کو جب دیکھ رہا ہے، وہ ماں رو رہی ہے، ماں ہنس نہیں رہی ہے، ماں بہت زیادہ چیخ چلا رہی ہے، تو ایسے میں ظاہری بات ہے بچے پہ بہت امپیکٹ آتا ہے. بچہ ویسے ہی سبلنگ رائولری کے کچھ جراثیم کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اگر اس کا ایج گروپ کم ہے. اب جس طرح ایون کم کیا ہے، میرا بیٹا 10 ایئرس بڑا ہے اپنی بہن سے، 10 ایئرس بڑا ہے. تو جب وہ پیدا ہوئی چھوٹی، تو مجھے کہتا تھا اس کو پیچھے کرے، اس کی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ سونا چھوڑ دیا، بیکاز آئی نیڈ ٹو سلیپ ود ہر. تو میں نے کیا کیا کہ اب تم لوگ دونوں بڑے بہن بھائی اکٹھے اپنے بیڈ روم میں اکیلے سویا کرو، اب میں سلانے نہیں آؤں گی، کیونکہ چھوٹی والی عموماً فیڈ لے رہی ہوتی تھی اس طرح. تو اس کو اس چیز پہ بہت غصہ ہے، اور وہ ابھی بھی اسے ٹیز کرتا ہے. ماشاء اللہ وہ بڑا 13 ایئرس کا ہو گیا، ابھی بھی وہ چھوٹی کو چٹکیاں کاٹتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ تمہاری وجہ سے ماما مجھ سے دور ہوئی ہیں، تم بہت بری ہو، تم بہت بری ہو. Yes, the child have a brain. اپنے مذاق کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. ایک چیز ہے جو اس کو امپیکٹ کرتی ہے، جب ماں مسلسل ایک تکلیف سے گزر رہی ہے، بچہ سینس آؤٹ کر لیتا ہے. آپ کو پتا ہے بچے کا نا رڈار بہت تیز ہوتا ہے، بہت سینسیٹیوٹی زیادہ اس کی ہوتی ہے. اگر اس نے اس طرح کی وہ دیکھا ہے ٹراما، مدرہوڈ ٹراما ایکسپیرینس کر رہا ہے وہ، تو وہ انڈائریکٹ اس کا افیکٹ ہی بنے گا. ڈائریکٹ افیکٹ ہی نہیں ہوگا، انڈائریکٹ افیکٹ ہی ہوگا. جب وہ بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ جب اپنا اس کا ٹائم آئے گا تو اس کے یہ سارے رسپانس ٹریگر ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پرسنالٹی چینجز آئیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو خود بھی انیٹ کر لے کہ یار رونا یا اداسی محسوس کرنا، گھر میں خوشی نہیں ہے، یا وہ بیبی کو جوائس مومنٹ نہ سمجھے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ میل کے رسپانس بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ بچے کے نام سے چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہیں، لڑنا شروع کر دیتی ہیں، ایڈی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. ان کے بھی تو ٹراماز ہوتے ہیں. انہیلڈ ٹراما ٹرانسفر فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن، اسی طرح ٹرانسفر ہوگا نا. تو اس کو obviously آپ کو اس چیز کو بھی کونسل کرنا ہے، بچے کو سمجھانا ہے. اور وہی بات ہے نا، اب یہاں پر ہمارا میل اگر ریسپانسبل ہو جائے اور وہ ان چیزوں میں ایک بیلنس کریٹ کر لے، اور وہ بتائے کہ بیٹا جسے گلا خراب ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، ریسٹ کرتی ہے، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، ماما ول بی فائن. ہم ایسا کام نہ کریں جس سے ماما ڈسٹرب ہو جائے. تو بچے کا اور ماما کا ریلیشن بھی سیو ہو سکتا ہے، وہ ماما کی وہ کرائنگ یا چیخنے والے اسپیل سے بھی بچ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ تو ابا اور ایکسپوز کر ہوتے.
ان کو تو ٹائم مل جاتا ہے نا ٹارگیٹ کلنگ کا کہ یہ دیکھو تمہاری اماں ہے، ایسی ہیں تمہاری اماں، اور یہ بہت زیادتی ہے ہمارے یہاں، بہت زیادتی ہے، اس کے امپیکٹ بہت عرصے تک رہتی ہیں، بہت عرصے تک بچوں پہ رہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ. اور مجھے جو آج کی اس بات سے اور اس نشست سے جو سبق میں نے سیکھا ہے، 2-3 مرتبہ آپ نے بولا، اور اسی چیز کے ساتھ میں ریپ اپ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ میں ابھی بھی بڑی چیزیں سیکھ رہا ہوں روز کی بیسس پہ، ہمارے مرد حضرات کو سائیکو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو باقی چیزیں تو چلے ہم کرتے رہیں گے، مگر کوئی بک پڑھ لی، کوئی آرٹیکل پڑھ لیا، یا اگر کچھ بھی نہیں کیا تو ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے 1-2 سوال ہی کر لیے. کیونکہ اگر جب بھی ہم سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں مجھے یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جس شخص سے ہم سوال کر رہے ہیں اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یار اگر عمیر میرے سے سوال کر رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اسے یہ چیز سیکھنی چاہیے. تو سوال پوچھنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اسپیشلی ہمارے مرد حضرات کو، زندگی کے بہت شعبے ہیں جس میں ہمارے مرد حضرات کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تو تب تک بات کہیں نہیں جائے گی. بہت بہت شکریہ حفصہ. آج کا ٹاپک بہت سیریس، اس پہ کافی اور چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بات کریں گے. ایز آلویز اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی کامنٹ ہے، پلیز ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ٹاکنگ مینٹل ہیلتھ کی ایک اور ایپیسوڈ جس میں ہم نے بات کیا آج پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حوالے سے. کچھ سوالات آئے ہوئے تھے میرے پاس، ان کا حفصہ نے بڑی ہی بخوبی ہمیں ایجوکیٹ کیا. تو ایک مرتبہ پھر حفصہ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم ایک اور سیشن میں ٹاکنگ مینٹل ہیلتھ میں. تھینک یو جی، اللہ حافظ.